अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। सल्तनत महल में दरबार से मुखालिफ इमारत में एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसमें फर्शी नशिस्त बिछी थी। गाँव तकिए लगे थे और सामने 2 फुट ऊंचा चबूतरा बना था जैसे कवाली के लिए बनाया जाता है। इस फर्शी नशिस्त पे हाजरीन की तरफ रुख करके एडम तो जानू बैठा था। सामने छोटी मेज़ पे करीने से सजे सफ़ात रखे थे जिन पे वक्फे वक्फे से वो नज़र डालता और फिर चेहरा उठा के हाजरीन को देख के अदब से पढ़ता जाता। सामने पहली सफ़ में सुल्तान मुरसल, बुंदा हारा और चंद वज़रा बैठे थे। वांगली मुरसल के बाई जानिब बैठा था। पिछली सफ़ों में दरबारी मर्द बैठे थे और ये उसी माह की बात है जब वांगली के चाय खाने जिया में हुई एक शाम गर्म बहसों की नज़र। एडम मुरसल शाह की तारीफ़ों, शहज़ादी ताशा के कसीदों के बाद अब जिया के इस किस्से पे आया तो आवाज़ जोश से बुलंद होने लगी। बुंदाहारा मुराद कदरे चूक के सुनने लगा। एक आदमी खड़ा हुआ रईसों और काजी के खिलाफ और करने लगा गुलामों की हिमायत जिनको कैद करते थे बाअसल लोग अगवा करके। आखिरी सफ़ में 2 जानों हुए चंद ख़ास सिपाही और आला ओहदेदार गुलाम बैठे थे। वान फातेह उनमें से एक था। पलकें सकोड़ के वो बेतासुर चेहरे के साथ एडम को देख रहा था और बोला, वो बड़ी महफिल में आवाज़ बुलंद करके, नहीं डरता मैं रईसों की दोस्ती के छिन जाने से। मुरसल शाह ने कहवे की प्याली नीचे रखी और दिलचस्पी से सुनने लगा। मुराद अलबत्ता चूंका हुआ लगता था। तासुरात संजीदा हो गए क्योंकि अल्लाह ने मुतमईन कर रखा है मेरा नफ्स शाहों की दोस्ती से। घूमा हूँ मैं आला सवारियों में, रहा हूँ मैं ऊंचे महलों में। एडम की आवाज़ जैसे जैसे नगमसाज की तरह फ़िज़ा में बिखरती गई, हाजरीन का जोश और तजस्सुस बढ़ता गया। किस्सा दिलचस्प मालूम होता था, बस सबको ये सब कहने वाले जरी मर्द का नाम जानने में दिलचस्पी थी। फिरा हूँ मैं मुल्क मुल्क, अपने हाथों से खोदी हैं मैंने कब्रें, तो न डराओ मुझे इन चीज़ों से जो मुझे खौफज़दा नहीं करती। लड़ता रहूँगा बेकस ग़ुलामों की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक, क्योंकि मैं। एडम ने मुस्कुराते हुए हाजरीन को देखते नज़रें कागज़ पे झुकाई और पढ़ा। वाह! वो अटका। नज़रें उठाई तो ये नज़रें बदली हुई थीं। थूक निगला और फ़िक्र मुकम्मल किया। क्योंकि मैं वांगली हूँ सन बाओ ताइजान, शाह चीन का सबसे वफादार ग़ुलाम। और उसकी पलकें झुक गई, मनोबोझ उन पे आन पड़ा था। बदिक्कत उसने आंखें उठाई तो देखा सामने जहाँ मुरसल शाह ने खुशगवार हैरत से गर्दन मोड़ के वांगली को देखा। क्या वाकई ये तुमने कहा वांगली? ऐसे खूबसूरत बेबाक अल्फाज। वहाँ मुराद राजा ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। जाहिर है कि वांगली की आला पाई की तरबियत ही है आका, जो वो किसी खौफ व ख़तर के बगैर अपने असल को रईसजादों के सामने भी याद करने से नहीं रुकता। पीछे बैठे दरबारियों की भी तौसीफ़ी वाह वाह गूंजी। वांगली जहाँ खुद कदरे हैरान था, राजा की बात पे फीका सा मुस्कुराया। आका, मैं वजाहत देने के लिए लब खोले, हमारे दिल में तुम्हारी कद्र व मंजिलत मजीद बढ़ गई है वांगली, खुश रहो। मुरसल शाह ने ज़ोर से उसका शाना थपका, फिर खुशगवार अंदाज में वापस मोरख की तरफ गर्दन मोड़ी। तुम अच्छा लिखते हो आदम, आगे पढ़ो, तुम्हारा कलाम सुनने में लुत्फ़ आ रहा है। और सामने छोटी मेज़ पे रखे फलों में से एक गुच्छा उठा के लबों में रखा। वांगली ने बदिक्कत मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। शुक्रिया आका, और खामोश हो गया। कदरे गैर आरामदा सा था, बार बार एडम को देखता था जैसे अचंभे में हो, मगर एडम उसकी तरफ मुतवज्जो न था। उसने बस एक नज़र दूर पीछे बैठे फाते पे डाली। फाते उसको खुद को देखते पाके तलखी से मुस्कुराया, इस्तेहज़ाइया सर झटका। उसकी नज़रों का मलाल और तलखी। एडम की आंखें झुक गईं। महफिल बर्खास्त हुई और सुल्तान, जो चीनी इमदाद की खुशी के नशे में सरमस्त था, उठने से पहले एडम को शाही खुल्लत से नवाजा गया और अशरफियों से भरी थैली बतौर इनाम भी दी। एडम ने खामोशी से वो रख ली, झुक के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए खड़ा रहा। एक एक करके सब रुखसत हो गए तो वो तेज़ी से बाहर आया। वांगली अपने ग़ुलामों के हमरा दूसरी समत में जा रहा था। एडम तेज़ी से उनके करीब आया। फातिह ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस रफ्तार आहिस्ता कर दी। वांगली और दूसरा ग़ुलाम आगे निकल गए, वो दोनों पीछे रह गए। सर, वो बेचैनी से बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, जो मैंने कहा वो सच नहीं था। मैंने सच छुपाया, मगर ये खुल्लत संभालो एडम, ये काफ़ी भारी है, तुम पे बोझ बढ़ गया है। मगर सर, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा हुआ कि मेरे खदशात दूर हो गए।
میں نے جان لیا کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگارا ملایو میں لکھا ہے۔ مجھے اسی طرح پلان بنانا ہوگا۔ شکریہ ایڈم۔ وہ اسپاٹ سا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مٹھیاں بیچے بے بسی سے دور جاتے وانگلی اور اس کے غلام کو دیکھتا رہا۔ وہ بندہارا کے محل کے باغ میں تھی جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا۔ باغ میں ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں سے سنگین نشستیں بنی تھیں جیسے مشروم کے سر کاٹ دیے ہوں، اور وہ ایک سر کٹے مشروم پہ بیٹھی اپنا لباس دائیں بائیں پھیلائے دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھی نارنجی ٹکیا جیسا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چیتالیہ؟ وہ لال ببو کا چہرہ لیے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کی گردن موڑی۔ کیا میں نے آپ کو مسودہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وان فاتح کے نام کی جگہ وانگلی کا نام لکھ دیں؟ اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا، تو یہ کیوں؟ وہ سخت شخص خوردہ دل ہارا نظر آتا تھا۔ مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پہ تیار تو ہوتا، مگر اسے گمان تک نہ گزرا کہ وہ یہ کر دے گی۔ کیا وہ خفا تھے؟ تالیہ کی نظریں سورج پہ تھیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، یا شاید اس لیے کہ ہم نے ان سے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے۔ اور بات فینس کی نہیں ہے چیتالیہ۔ وہ بیزار ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ سختی تھی۔ ایڈم بن محمد، میری بات کاٹے بغیر سنو۔ وہ غرائی تو بالکل چپ ہو گیا۔ تمہارے فاتح صاحب 21ویں صدی میں ایک سٹار سیلیبریٹی تھے۔ ان کے لاکھوں فینس تھے۔ وقت کی قید نے ان سے وہ مقام چھین لیا کہ جہاں ان کو صنم بنا کے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حب جاہ اور حب چاہ، وہ ان دونوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو برا لگے گا کہ ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا۔ ارد گرد دیکھو، ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں۔ چیتالیہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی ان کو توجہ ملے، وہ کسی کی نظروں میں آئیں۔ وانگلی ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا، لیکن اگر کوئی غلام بولے تو بندہارا ضرور چونکے گا۔ میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے۔ اگر اس کو تمہاری کتاب میں دیوتا بنے شخص کی گردن پہ وہ نشان مل جائے تو وہ کیا حال کرے گا؟ وان فاتح کا احساس ہے تمہیں؟ ایڈم بالکل چپ ہو گیا۔ میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو، لکھو، مگر اس کو وانگلی کے نام سے لکھو یا کسی اور نام سے، مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ تحکم سے چبا چبا کے بولی۔ ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ اس کے عقب میں بندہارا کا محل نظر آ رہا تھا اور وہ اس محل کی طرح اونچی، باروب اور پرتمکنت لگ رہی تھی۔ میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا۔ میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد، وہ ایک دم غرائی تو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا، تم یہاں میرے حکم پہ کھڑے ہو، تمہیں یہاں تک میں سینے پہ انگلی رکھے لائی ہوں۔ میں ملاکہ کے بندہارا کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں۔ اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے۔ میرے سامنے اپنی توجیہات مت رکھو۔ تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی، ورنہ تم اس دنیا میں تاعمر بھٹکتے رہو گے۔ سنا تم نے؟ محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا۔ پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے اور اپنی اپنی جگہ پہچاننے لگے۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کے گر سے گئے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جو حکم شہزادی۔ وہ ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالتی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھکائے اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا۔ سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی۔ طاقت میں بہت طاقت ہے، بے وقوف مورخ۔ ملکہ کی خوابگاہ سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی تھی جن پہ مختلف طرح کے شیر اور ڈریگن کی شکلوں کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیواروں کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور سراہیاں سجی تھیں۔ پلنگ کے اوپر سرخ جالی دار پردے گرتے نظر آتے تھے۔ غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ لگتا تھا۔ ملکہ یان صوفو اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت عنقا تھی۔ رنگت گلابی دہک رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے اور وہ غصے میں تھی۔ اس کی خاص کنیز بھی پیچھے آئی اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یان صوفو آگے بڑھی، سنگار میز تک آئی اور کلائی سی چوڑیاں اتارنے لگی۔ ملکہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے۔ 5 سال کی تھی جب گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا میں نے۔ وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار پھینک رہی تھی۔ آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ 9 سال کی ہوئی تو قیدیوں پہ مشقوں کے دوران ایک قیدی کی پیشانی میں پہلا تیر گھونپا تھا میں نے۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سب سے لاڈلی اور محبوب تھی میں۔
ملکہ، کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھ کے کچھ کہنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ 22 برس کی ہوئی تو اپنی ہر فن سے آراستہ بیٹی کو باپا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کے مجھے مسلمان بنایا گیا، پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی جس کو میں جانتی تک نہ تھی، مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے خوش بختی لائے گا۔ کیسی خوش بختی ہے جو چین کی شہزادی کے دل کو روند کے ملتی ہے؟ اب وہ اپنے گردن سے زیور نوچ کے اتار رہی تھی۔ نظر اٹھا کے آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو اپنی عقل سے سوچنا تک نہیں آتا، جس کو دوسرے چلاتے ہیں، اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرنا چاہی، اپنے ملک کے لیے، چین کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، وہ سلطان آج کہتا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ ایک دوسری ملکہ لے آئے گا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پہ دے مارا۔ کنیز سہم کے پیچھے ہوئی۔ یان سوفو نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ شاہ چین کی بیٹی کے مقابلے پہ دوسری عورت لائے گا؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ملکہ، ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو… یان سوفو نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ شہزادی تاشا؟ پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوؤں کے باعث مٹا مٹا سا تھا اور جوڑے سے لٹیں نکل کے ادھر ادھر بکھری تھیں۔ شہزادی تاشا کے چہرے پہ تیزاب پھینک سکتی ہوں میں، اسے زندہ میں ڈال سکتی ہوں، اس کی جان لے سکتی ہوں، مگر… اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور ان کو رگڑنے لگی، پھر انگلیاں ہٹائیں، چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مگر میں 5 برس کی تھی تو گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا، اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے۔ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ 9 سال کی تھی تو قیدی کے سر پہ رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر گھونپنا تھا، کیونکہ کان میں باپا نے کہا تھا کہ مشق تو ناٹک ہے، اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے۔ تب سے محل کے رازوں اور سازشوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس نے غازے سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا۔ رنگت میں سفیدی اور گلابی گھل گئی۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اس لیے تھی کیونکہ باپا کو معلوم تھا میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں اور ان سے نپٹ بھی سکتی ہوں۔ لالی اٹھائی اور لبوں پہ لگائی۔ 22 برس کی تھی تو اس لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک میں روانہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یان سوفو تنہا مقابلے کرنا بھی جانتی ہے، دونوں ملکوں کو خوش بختی ملے گی۔ مگر یان سوفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا، پھر سنگار میز پہ رکھا، دوسرا تاج اٹھا کے سر پہ رکھا۔ میں اب صرف شاہ چین کی بیٹی نہیں ہوں، میں ملاکہ سلطنت کی ملکہ بھی ہوں، اور مجھے مراد راجہ اور شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنا آتی ہیں۔ پھر اس نے گردن موڑی اور کنیز کو دیکھا تو اب قدرے پرسکون اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ شہزادی تاشا کو کل محل بلوا لو، ہم ظہرانہ ایک ساتھ کھائیں گے۔ کنیز نے الجھ کے اسے دیکھا، پھر سر تسلیم خم کر لیا۔ جو حکم ملکہ، اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ جہاں پہ مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اندر قندیلیں روشن کر دی گئی تھیں اور بڑا ہال کھچا کچ بھرا نظر آ رہا تھا۔ پسماندہ زبوں حال سے نوجوان ادھیڑ عمر مرد میزوں پہ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ بعض عجلت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو۔ ہال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے رکھے تھے اور چھت کھلی تھی۔ دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور دیگچوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک چولہے کے قریب فاتح بن رامزل پنجوں کے بل بیٹھا لکڑیوں کو چولہے کے اندر دھکیل رہا تھا۔ دھواں اٹھا تو اس نے جھک کے پھونک ماری، ایک دم شعلہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا۔ اس نے آنکھیں مسلی اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رسوئی میں اکیلا بیٹھا تھا، دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے۔ وہ ان غلاموں کا نگران بنا دیا گیا تھا اور اس پہ اب روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ آواز پہ چونکا۔ لکڑیوں کے ساتھ آریانہ آ بیٹھی تھی اور چہرہ ہتھیلیوں پہ گرا یاسیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مٹیالے کرتے پاجامے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح ذرا سا مسکرایا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ آپ اب بھی ہے، مگر یہ لوگ… گردن موڑ کے اس دروازے کو دیکھا جو اندرونی ہال میں کھلتا تھا۔ یہ شہر کے غلام محکوم لوگ، یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ اس کے انداز میں افسوس تھا
کسی کو تو ان کے لیے لڑنا ہوگا۔ ڈیڈ، وانگلی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اس کو سمجھتے تھے۔ صبح دربار میں اپنی تعریف سن کے وہ خوش تو ہو گیا، مگر اس نے تب سے لے کر اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے گا۔ غلط۔ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے، سوائے اس ایک کے۔ وہ جنگی فتوحات، وہ بحری سفر، وہ سفارت کاری، وہ سب کارنامے وہ انجام دے چکا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ڈیڈ، وہ چین کے لیے کیا۔ اب بھی ملاکہ کو قرض کی غلامی میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت ہی دے رہا ہے۔ وہ ہیرو ہے مگر چینی قوم کا۔ آپ کو اپنی قوم کا مسیحا خود بننا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ جاڑے اور سوچتی نظروں سے ہال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تقدیر صرف ان قوموں کی بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے لیا، پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی۔ اس پہ 2 آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا۔ آرام سے کھا لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم میرے آقا کو نہیں جانتے، جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دے گا۔ وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی، ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو؟ وہ ذرا اونچا بولا تو قریب میں چند گردنیں مڑی۔ ذہنی غلامی وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام کے چاول ہاتھ میں رہ گئے، ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھنے لگا۔ فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر بولا تو آواز بلند تھی، کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام، ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا، یہ غلامی ہے میرے دوست، اور یہ تم سب، انگلی سے اطراف میں اشارہ کیا، کی عادت ہے۔ تم سب ذہنی غلام ہو تو کیا کریں؟ غلام نے خفگی سے چاول پلیٹ میں پھینکے۔ آقا کے غلام ہیں، حکم نہ مانے تو ڈر لگتا ہے کہ سزا ملے گی۔ مسلمان ہو کیا تم؟ ہاں، برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے بھی ہم ڈرتے ہیں مگر ہمارا مالک، میرے بھائی، صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو۔ تمہارا مالک کیا، دنیا کا کوئی دوسرا انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم اللہ سے مدد مانگو تو، اس نے لہجہ قدرے نرم کیا اور انداز میں جیسے منت سی بھر لی، جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے مگر خدا را ذہن کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا، ہم کیوں سب بھول گئے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ لوگ کھانا روک کے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو، اکیلے ہو، تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہو، غلام بنایا گیا ہے، مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبراً۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہے؟ کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا، خدا صرف ایک ہے۔ انگلی سے اوپر اشارہ کیا، نظریں ایک سے دوسرے تک جا رہی تھیں۔ اس خدا سے ڈرنا سیکھو، اس خدا کو پہچاننا سیکھو، وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے، وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا کھانا شروع کیا، مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے، ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے سارے خوف دور کر دیے تھے۔ یہ مشکل نہیں ہے، تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو۔ تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبراً ابو الخیر یا اس جیسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو۔ اپنے مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سیکھو۔ ملاکہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہو یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں۔ کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟ غلام اب تیز تیز لقمے لے رہا تھا، گردنیں واپس مڑتی گئیں۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بنبناہٹ شروع ہو گئی۔ سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول ہوتی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری میز تک امید بھری نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہ خالی پلٹ آئی۔ کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو کسی نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھور کے منہ موڑ لیا تھا۔ سب واپس مصروف ہو گئے تھے۔
کچھ لوگ تمہارے خوف کے باہر نکل گئے تھے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے۔ مالک کا خوف ہر شے پہ حاوی تھا۔ سلطنت محل لکڑی کا بنا خوبصورت محل جس کے مغربی کونے میں بڑا سا کتب خانہ سا بنا تھا۔ اس شاہی کتب خانے کے اندر وسیع وعریض ہال سا بنا تھا جس میں قطار در قطار ریک رکھے تھے اور ان کے اندر کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم ایک ریک کے سامنے سے کھڑا کتاب اٹھا کے اسے کھولتا نظر آ رہا تھا۔ دو کتابیں بغل میں دبی تھیں۔ سلطنت محل کا کتب خانہ بندہ کے محل سے کہیں زیادہ وسیع اور علمی خزانے سے مالا مال تھا۔ سلطنت محل وہ محل تھا جس میں سلطان مرسل اور ملکہ یان سوفو رہائش پذیر تھے۔ مراد اور تالیہ کا محل اس سے دور سمندر کنارے اونچی پہاڑ پہ واقع تھا۔ ایڈم نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی تو چونکا۔ اوپری خانے کے کونے میں قطار میں 4 کتابیں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک ہی سیریز کی کتابوں کی 4 جلدیں تھیں، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد پنجم۔ اس نے چاروں کے سر وقت پڑھے۔ جلد چہارم نہیں تھی، درمیان کی جگہ بھی خالی تھی۔ جلد چہارم کس نے اٹھائی اور کہاں گئی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پہرے دار اس طرف نہیں تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلد اول نکالی اور اسے کھولا۔ اندرونی سرورق دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ وہ ملاکا کے مختلف نامور جزیروں کے نقشوں، جغرافیہ اور وہاں کے سفر نامے کی کتاب تھی۔ بنیادی طور پہ وہ 10 برس پہلے لکھے جانے والا ایک سفر نامہ تھا۔ جلد اول کے پہلے صفحے پہ فہرست تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہر جلد میں کون کون سے مضامین شامل ہیں۔ وہ انگلی صفحے پہ پھیرتا نیچے آیا۔ جلد چہارم، 3 چاند والے جزیرے کا دلچسپ احوال۔ جو جلد غائب تھی اس میں 3 چاند والے جزیرے کا احوال لکھا تھا۔ یا خدا! ایڈم نے جلدی سے کتاب بند کی اور واپس رکھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور متلاشی نظروں سے ایک کے بعد ایک ریک دیکھنے لگا۔ وہ جامنی رنگ کے سرورق والی کتابیں تھیں۔ یہ رنگ خاصا نمایاں نظر آتا تھا اور پھر اسے وہ رنگ نظر آ گیا۔ کونے میں رکھی شیشے کے پٹ والی قدیم الماری میں جلد چہارم رکھی تھی۔ ایڈم کے اندر جوش سا بھر گیا۔ فوراً سے الماری کا دروازہ کھینچا مگر وہ بند رہا۔ اس نے چونک کے دیکھا کنڈے پہ یہ بڑا سا تالا چڑھا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ پیچھے سے پہرے دار غراتا ہوا آیا تو وہ چونک کے مڑا۔ میں یہ کتابیں نکالنا چاہ رہا تھا اور ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ میان میں چمکتی تلوار اور جسم پہ پہنا آئینی لباس۔ وہ لہیم شہیم سا پہرے دار خاصا خوفناک تھا۔ مگر میں مورخ ہوں اور مجھے یہ بندہ کا محل نہیں ہے، سلطنت محل ہے یہ، جہاں تمہاری شہزادی کا حکم نہیں چلتا۔ یہاں سلطنت کے قوانین نافذ ہیں۔ یہ ممنوعہ کتب ہیں۔ شکل گھم کرو اپنی ورنہ۔ تلوار پہ ہاتھ رکھا تو ایڈم نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے، بغل میں دبائی، کتابیں نیچے جا گری۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ممنوعہ کتابیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نظر کمزور ہے میری، کہتے ہوئے جھکا اور جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگا۔ اور تھوڑا سا دماغ بھی کمزور ہے، بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ خیر تم میری شکایت نہ کرنا۔ کتابیں سنبھالتا اٹھا اور زبردستی مسکرا کے اسے دیکھا جو ہنوز شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جا رہا ہوں، معصومیت سے مسکرا کے آگے بڑھ گیا، مگر کنکھیوں سے اس نے الماری کے اندر رکھی دوسری کتابوں کے سرورق پہ نظر ضرور ڈالی تھی۔ پم بورو شکار باز، 3-4 کتابوں کی جلدوں پہ یہ لفظ اسے واضح لکھا دکھائی دیتا تھا۔ ان کتابوں کو یقیناً مراد راجہ کے حکم پہ عام عوام کی پہنچ سے دور رکھا گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ شہزادی تاشا کے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور سورج کی خالص تازہ کرنیں اندر سارے کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھتی، گالوں پہ گلابی سا غازہ ہلکا ہلکا مل رہی تھی جو کھلی ڈبی میں سامنے رکھا تھا، پھر اسی کو ہونٹوں پہ لگا کے ہونٹ آپس میں مس کیے۔ لباس زمرد رنگ کا تھا، لمبی قمیض اور نیچے لہنگا سا، اسے باجوقرن کہتے تھے۔ تاج میز پہ رکھا تھا اور بال گنگریالے کر رکھے تھے۔ سنگار سے مطمئن ہو کے اس نے چوڑیاں اٹھائی ہی تھی کہ دروازے کھلے۔ دربان نے صدا لگائی، مراد راجہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھائے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں مراد اندر داخل ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے، ماتھے پہ سرخ پٹی اور اپنی لمبی شاہی قبا پہنے ہوئے تھا۔ سینے پہ لوہے کی ذرہ بھی پہن رکھی تھی۔ غالباً شکار پہ جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا۔ آتے ساتھی سے ابرو کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راجہ آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، وہ احتیاط سے بولی۔ وہ ایسے کھڑی تھی کہ آئینے کی طرف اس کی کمر تھی اور راجہ کھڑکی میں سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا تھا۔ روشنی کا راستہ رک گیا تھا۔ ملاکا سلطنت کا بندہ شاہی شادی کا نگران ہوتا ہے، تم جانتی ہو؟ آنکھیں چندی آ کے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولا
سلطان مرسل کی شادی میں نے ہی کروائی تھی۔ جی راجا، تب آپ اور ملکہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ بم بوروں، شکار بازوں کا سارا گاؤں تباہ کیا تھا آپ لوگوں نے، اور مجھے اس ان دیکھی چینی شہزادی سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور میں ملکہ یان سوفو کے ساتھ ہوں۔ شاید اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالنے لگی۔ ایک دو، سلطان مرسل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ نے زور سے چوڑی کلائی پہ آگے کو دھکیلی تو وہ جلد کے ساتھ رگڑتی گئی۔ اس کا سانس تھم گیا۔ بندہارا کی بیٹیوں ملاکا سلطنت کے سلطان کا ملاپ ہمارے ملک کا پرانا رواج ہے۔ اکثر سلاطین کی شادیاں بندہارا کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں۔ حیرت ہے مجھے یہ خیال خود کیوں نہیں آیا۔ وقت کا شکریہ جس نے تمہیں بہت جلد ایک مکمل شہزادی کے روپ میں مجھے واپس کر دیا، وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ چھوٹی عقابی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھی جو سفید پڑنے لگا تھا۔ تم واپس جانے کا ہر خیال ذہن سے نکال دو۔ قسمت تم پر مہربان ہو رہی ہے تاشا۔ اگر تم سمجھداری سے کام لو تو ہم اس چینی عورت کو ملاقہ سے نکال دیں گے۔ تم ملکہ ہوگی اور میں بندہارا۔ مرسل شاہ صرف ایک کٹ پتلی ہوگا۔ میں اس نئے بندھن پہ بہت خوش ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تم بھی خوش رہنا، کیونکہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو لہجے اور آنکھوں دونوں میں سختی در آئی۔ میں کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کروں گا۔ اب یہ میری اور میری قوم کی عزت کا سوال ہے۔ وہ یک ٹک کھڑی اسے دیکھے گئی، ہاتھ بے جان سے ہو کے پہلو میں جا گرے تو چوڑیاں کھنک اٹھی۔ مراد راجہ جو کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑا تھا، ایک بے تاثر نظر اس پہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گمسم نگاہیں موڑ کے سنگار میز پہ رکھے سنہری تاج کو دیکھا جس میں جڑے ہیرے دمکتے دکھائی دیتے تھے۔ کون کہتا تھا کہ شہزادی ہونا آسان ہے؟ سلطنت محل کا باغیچہ میلوں دور تک پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ درمیان میں سفید روش بنی تھی جس پہ شہزادی تاشا چلتی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ عقب میں کنیزوں کا غول تھا، خود وہ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی، گمسم سی، جیسے ہوا میں قدم رکھ رہی ہو۔ سامنے سے ایڈم آ رہا تھا، کتابیں بغل میں دبا رکھی تھیں۔ اسے دیکھ کے رفتار آہستہ کی اور سر جھکا لیا۔ اس روز کی تلخی ابھی تک یاد تھی۔ تالیہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا تو وہ وہیں رک گئی۔ وہ خود بے جان سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی۔ تم یہاں کیسے؟ آقا نے کہا تھا کہ مجھے شاہی کتب خانے سے فیض اٹھانا چاہیے، اس لیے یہاں آیا تھا۔ ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں۔ میرے لائق کوئی خدمت شہزادی؟ میں صرف تمہاری شہزادی نہیں ہوں ایڈم، یہ مت سمجھو کہ مجھے تاج اور تخت کا غرور آ گیا ہے۔ واقعی یہ نہ سمجھوں؟ اس نے شکایتی نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ ہاں، طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن میں اور تم ایک برابر ہیں ایڈم۔ ہم دونوں ہی یہاں قیدی ہیں۔ مجھ پہ بھروسہ کرو اور حکم مان لیا کرو۔ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم کی ساری کلفت اور ناراضی جیسے دور سی ہو گئی۔ فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ اچھا سنیے، اس محل کے کتب خانے میں کچھ کتابیں تالے میں رکھی گئی ہیں، مجھے وہ چاہیے ہیں۔ ان میں 3 چاند والے جزیرے کا راز چھپا ہے۔ میں ملکہ سے ملنے آئی ہوں، مجھے تنگ مت کرو ابھی۔ وہ کسی قسم کی تلخی کے بغیر تکان سے بولی اور سامنے دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی گئی۔ ایڈم نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے اچھے تو ہم کیل میں تھے چیتالیاں، وہاں ہم برابر تھے، یہاں نہیں۔ بلکہ خیر، برابر کے تو وہاں بھی نہیں تھے۔ میں ٹھہرا ایک شریف، قانون کی پاسداری کرنے والا آدمی، اور آپ ٹھہری ایک لالچی خاتون جس کی زندگی کے سارے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے تھے۔ وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم کی زبان کو بریک لگا، ذرا سا گڑبڑایا۔ روب حسن اور شہزادیوں والی جاہ، اسے ڈر لگا کہ کہیں دوبارہ اس روز کی طرح۔ بالکل، واقعی، وہ چونک کے بولی، یہی تو ہوں میں، ایک لالچی عورت جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خزانے کی کھوج تھا۔ ویری گڈ، اور دوبارہ سے چلنے لگی۔ ایڈم کے ابرو حیرت سے سکڑے۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے دائیں ہاتھ کو آج بری نظر سے نہیں دیکھا آپ نے؟ مراد راجہ میری سلطان سے شادی کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت میرا موڈ اچھا نہیں ہے ایڈم۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایڈم نے اسے امید دلانے کی کوشش کی۔ اگر آپ مجھے وہ کتابیں نکلوا کے دے دیں تو میں یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہوں۔ میں کسی صورت آپ کو ان رسم و رواج کے اوپر قربان نہیں ہونے دوں گا۔ ذرا جذباتی ہو گیا تو تالیہ نے گردن موڑ کے ایک نظر ایڈم کو دیکھا۔ کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، سر پہ ٹوپی پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہاری تو خواہش تھی نا مجھے پولیس سے گرفتار کروا کے قید میں ڈلوانے کی، تو اس قید پہ خفا کیوں ہوتے ہو؟ وہ نیک کام تو میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا، مگر یہاں کسی صورت بھی میں آپ کو اس سب کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ وہ واقعی دبے دبے غصے میں نظر آتا تھا۔ تھینک یو ایڈم۔ ظاہر ہے چیتالیہ، مانا کہ آپ انتہائی فراڈ اور بے وفا انسان ہیں، سوائے دولت کے آپ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتی، مگر ہم اس سب میں ساتھ ہی آئے تھے اور ساتھ ہی جائیں گے۔ ایڈم، وہ برا مانے بنا چونک کے بولی، میں بتانا ہی بھول گئی، میں نے اس روز خواب دیکھا کہ میں کیل میں ہوں، ایک آفس میں، نئے دور میں۔ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں روز خواب دیکھتا ہوں،
کہ میں کیل میں ہوں اور میری شادی ہو رہی ہے؟ نہیں ایڈم، اس نے ہاتھ اٹھا کے سرخ یاقوت والی انگوٹھی دکھائی۔ یہ انگوٹھی میں نے اس خواب میں پہن رکھی تھی۔ انگوٹھی، اور اس کا مطلب ہے وہ خواب آنے والے وقت کا، یعنی کہ ہم واپس جائیں گے ایڈم۔ وہ پہلی دفعہ دل سے مسکرائی۔ ایڈم کے لب بھی خوشگوار مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہم، کیا اس خواب میں بھی تھا اور وان فاتح بھی؟ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کتابیں، تمہیں مقفل الماری کی کتابیں چاہیے ہیں نا؟ میں کچھ کرتی ہوں۔ اچھا، اور مڑ کے کنیزوں کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے اس طرف لپکیں۔ تالیہ اس سے نظر ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو جاتے دیکھنے لگا۔ کیا ہم اس خواب میں نہیں تھے چیتالیہ؟ کیا ہم واپس نہیں جائیں گے؟ اس نے زیر لب کہا، مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بالکل گمسم سا ہو گیا۔ ملکہ یان سوفو سبزہ زار پہ بنی اس اونچی بارہ دری میں بیٹھی تھی، جس کے اوپر چھتری نما کینوپی بنی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ گال تلے انگلی رکھے بیٹھی گردن موڑ کے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے سبز ٹیلوں پہ گھاس اور پھول اگے دکھائی دے رہے تھے۔ درمیان میں ایک مصنوعی صاف پانی کا نالہ بھی بہہ رہا تھا۔ دفتن اس نالے کے ساتھ گھاس پہ شہزادی تاشا چلتی دکھائی دی۔ اس کی رنگت قدرے بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ کنیزوں کو اس نے وہیں چھوڑ دیا اور خود کینوپی کی طرف آئی۔ لکڑی کے زینے چڑھے اور اوپر ملکہ کے سامنے آ کر سر جھکایا۔ ملکہ عالیہ، آپ نے یاد فرمایا تھا؟ پھر سیدھی ہوئی شہزادی تاشا۔ یان سوفو نے سر کو خم دی اور مسکرا کے ابرو سے سامنے اشارہ کیا، بیٹھیے۔ تالیہ سامنے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ زمرد لباس ارد گرد پھول کی طرح پھیلتا گیا۔ گود میں رکھی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھی۔ تجویز کیسی لگی؟ کون سی تجویز؟ وہ چونکی قرضے کی۔ اتنی جلدی بھول گئی آپ؟ ملکہ نے مسکرا کے غور سے اسے دیکھا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سچ کہوں تو میں تو پریشان ہوں کہ ملکہ یہ قرضہ کیسے اتار پائے گا۔ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، قرضہ ہر سال چڑھتا جائے گا۔ جب تک امیر لوگ خراج اور محصول نہیں ادا کریں گے ہم اس قرض کو اتار نہیں سکیں گے۔ اور سلطان کی بیوی بننے کے بارے میں آپ نے مجھے کب بتانا تھا شہزادی صاحبہ؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سے بولی تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوئی۔ مجھے خود مراد راجہ نے ابھی یہاں آتے وقت اطلاع دی ہے ملکہ۔ میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں جتنی کہ آپ۔ کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ مسکراتے ہوئے یان سوفو نے سر جھٹکا۔ آقا نے جلد یا بدیر کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لینا ہی تھا، یہ تو ازل سے طے تھا۔ تالیہ نے سر جھکا لیا اور گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ میں جلد از جلد یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ، اور اگر نہ جا سکی تو سلطان کو کیسے روک پاؤ گی؟ ملکہ کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جمائے انگلی گال تلے رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ نے شکوہ کناں نظر اٹھائی۔ کوئی حل نکال ہی لوں گی۔ رک کے تصحیح کی، تاشا کے پاس منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ وہ جو اپنے شہر میں تمہارا محبوب تھا؟ جھرنے کے اندر جیسے کسی نے زور سے پتھر پھینکا تھا۔ سوال بہت غیر متوقع تھا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ اسی شہر میں ہے کیا؟ اکٹھے آئے تھے تم دونوں یہاں، یا تمہارے پیچھے آیا ہے؟ وانگلی کا کہنا ہے کہ اس کے غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ اس کے قہوہ خانے میں گئے تھے۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ کیا وہی ہے وہ شخص؟ آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں ملکہ۔ آواز دھیمی رکھی۔ بہت خوب۔ ملکہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، باوقار انداز میں اپنی قبا کو جھٹکا۔ مجھے ملوا سکتی اس سے آج ہی؟ تالیہ مراد کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سن بہت تائیزان کی سرخ حویلی پہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ مغرب ڈل چکی تھی اور کھلے صحن سے آسمان پہ دمکتے تارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے میں قندیلیں جلی تھیں اور آرام کرسی پہ بیٹھا فربہ سا وانگلی ٹانگوں پہ کمبل ڈالے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ سامنے صحن چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کنویں پہ جگا فاتح دکھائی دے رہا تھا۔ کرتے پاجامے میں ملبوس، ماتھے پہ سبز پٹی باندھے وہ جھک کے ڈول اوپر کھینچ رہا تھا جب دروازہ بجا۔ وانگلی نے کتاب بند کر کے اچنبھے سے دروازے کو دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں مالک۔ فاتح نے ڈول اوپر نکالا اور زمین پہ رکھا تو پانی چھلک کے اس کے پیروں پہ گرا۔ ہاتھ بھی گیلے ہو گئے۔ وہ کرتے سے ہاتھ صاف کرتے برآمدے میں آیا اور راہداری میں چلتا گیا۔ سن باؤ کی حویلی کا دروازہ کمروں کے اس طرف سے کھلتا تھا نہ کہ صحن سے۔ فاتح نے سرخ لکڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے کچی زمین پہ ایک بگھی کھڑی تھی جس کے ساتھ صرف 3 سپاہی تھے، مگر وہ شاہی سپاہی تھے۔ وہ چونکا۔ دفتن بگھی کا دروازہ کھلا اور نسوانی پہ نیچے زمین پہ اترا، پھر وہ پوری باہر نکل آئی۔ بھورے چگے میں ملبوس، زیور اور سنگھار سے پاک چہرہ لیے وہ سیدھی سامنے کھڑی ہوئی تو فاتح کا سر ذرا جھک گیا۔ ملکہ عالیہ؟ مگر ملکہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سن باؤ کے برآمدے میں جلتی قندیلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ جہاں قالین بچھا تھا اور تکیے لگے تھے وہاں فرشی میں اس کے گرد
ایک طرف یان سوفور تالیہ بیٹھی تھی، دوسری طرف وانگلی مؤدب سا بیٹھا تھا۔ کونے میں کھڑا فاتح دیوار پہ لگی مشعل جلا رہا تھا۔ میرے قریب کھانے کو آپ نے رونق بخشی ملکہ۔ سنا ہے آپ قہوہ خانے میں ملاقہ کے رؤسا سے بڑی جرات مندانہ باتیں کہنے لگ گئے ہو وانگلی۔ چگے کی ٹوپی کے حالے میں ملکہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تالیہ جو کنکھیوں سے مشعل جلاتے غلام کو دیکھ رہی تھی فوراً چونکی۔ وہ وانگلی کے الفاظ نہیں تھے، وہ ان کے غلام کے الفاظ تھے۔ غلام کو مراد راجہ کے عتاب سے بچانے کے لیے میں نے کتاب میں تبدیلی کروائی تھی۔ وانگلی جو شکریہ کہنے ہی والا تھا قدرے خسیانہ ہو گیا۔ ملکہ نے نظروں کا رخ موڑا۔ وہ مشعل جلا کے اب سنجیدگی سے رسوئی کی طرف جا رہا تھا۔ میں تمہارے اس غلام سے ملنے آئی ہوں وانگلی۔ وان فاتح کے قدم زنجیر ہوئے چونک کے مڑا۔ تم میرے سامنے بیٹھو اور وانگلی تم میرے لیے چینی قہوہ تیار کرو گے۔ ملکہ کے کڑوے قہوے پی پی کے اللہ کی قسم میرا گلا ملاقہ کے کڑوے قہوے پی پی کے اللہ کی قسم میرا گلا اندر تک چھل گیا ہے، نخوت سے بولی تو وانگلی نے جٹ سر جھکایا۔ جو حکم ملکہ۔ وہ شاہ چین کا وفادار غلام تھا، فوراً سے اٹھ گیا۔ فاتح سامنے آ کے خاموشی سے بیٹھا تو ملکہ یان سوف ذرا سا مسکرائی۔ تالیہ مضطرب سی باری باری دونوں کو دیکھتی تھی۔ مجھے یہاں دیکھ کے حیران ہو رہے ہو وانگلی کے غلام؟ میز کے دوسری طرف زمین پہ وہ دو زانوں بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں اور چہرہ سپاٹ تھا، نگاہ نہیں جھکائی۔ ملکہ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، میرا نام وانگلی کا غلام نہیں ہے، وہ میرا مقام ہے۔ نام فاتح بن رامزل ہے۔ ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اس کے نام سے پکارا جائے، مگر میری نظر میں تو تم صرف ایک غلام ہو۔ پھر آپ کو اپنی نظر پہ صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے ملکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہر انسان مکرم ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنے کی یہی وجہ کافی ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ تو اے غلام فاتح بن رامزل، وہ کونیاں چھوٹی میز پہ رکھے آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس بات سے واقف تو ہوگے کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے؟ تالیہ نے نظریں جھکا دی۔ صورتحال عجیب سی ہو گئی تھی۔ جی ملکہ، واقف ہوں، اس نے تالیہ کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو تاشا کو اس مصیبت سے نکالنے کی کیا کیا ہے تم نے؟ میری اطلاع کے مطابق تم تاشا کے گاؤں سے ہو اور اس کے ساتھ آئے ہو۔ فاتح نے اب کے تالیہ کو دیکھا، اس نے بھی نظریں اٹھائیں۔ وہ جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ کیا جانتی ہے اور کیا نہیں۔ میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا۔ میں شہزادی کو جلد واپس لے جاؤں گا۔ واپس لے جانے کا وعدہ میں نے عرصے سے ان سے لے رکھا ہے۔ اور اگر ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے کو جھکی، اگر تم کبھی واپس نہ جا سکے تو اس شادی کو کیسے روک سکو گے؟ ہم واپس جائیں گے اور ضرور جائیں گے، اور اگر نہ جا سکو غلام فاتح بولو، جواب دو۔ وہ ایک دم پھنکاری، وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں کی پتیاں سکوڑ کے نظریں ملکہ پہ جمائے رکھی۔ شہزادی تاشا اپنے باپا کو انکار کر دیں گی اور اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی۔ شہزادیوں کے انکار کوئی نہیں سنتا غلام فاتح، وہ تلخی سے بولی۔ نظریں فاتح پہ جمی تھی۔ بندہ ہارا اس رشتے سے خوش ہے، وہ جبراً یہ شادی کروا دے گا، اور سلطان مرسل وہ انکار کی صورت میں بندہ ہارا کے محل پہ چڑھائی کروا دے گا۔ عورت کے نام پہ پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک اور صحیح۔ ملکہ، اگر آپ خود یہاں آئی ہیں تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل بھی سوچ کے آئی ہوں گی۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے مسکرائی۔ جانتے ہو ملاقہ کے سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں کون سی قدر مشترک ہونی چاہیے؟ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بدصورت ہو یا حسین، شاہ چین کی بیٹی ہو یا ایک جنگی قیدی کنیز، ان سب کا ایک شرط پہ اترنا لازم ہے۔ تالیہ گم سم سی اسے دیکھ کے گئی۔ اور وہ کیا ہے ملکہ؟ وہ سمجھ رہا تھا سلطان کی دلہن غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، نہ وہ پہلے کسی کی کنیز رہی ہو نہ بیوی۔ لمحے بھر کو سرخ حویلی میں سناٹا چھا گیا، پھر صحن میں اگے بوڑھے درخت کے پتے ہوا سے جھنجھنائے اور قندیلوں کے شعلے پھڑ پھڑائے۔ عجیب پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ فاتح ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسا کے میز پہ رکھے، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شہزادی تاشا سے شادی کر لوں؟ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، ناخن ہتھیلی میں پیوست کر لیے۔ ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکی۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گے ملکہ عالیہ؟ وہ ذرا سا مسکرائے۔ میں اس شہر میں غلام ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں، مگر اپنے شہر میں حاکموں میں سے ایک تھا، اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلے نہیں کیا کرتے۔ تالیہ کی ہتھیلی ڈھیلی پڑ گئی، وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ نہ وہ حیران ہوا تھا نہ چونکا تھا، وہ شاید تیار تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملکہ کو البتہ اچنبھا سا ہوا، اسے اس کی رد عمل کی توقع نہ تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے؟ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے سوال کا جواب دو غلام۔
तुम ताशा से निकाह करके काजी वक्त को गवाह बनाकर मुराद और सुल्तान के सामने जाके ये कह सकोगे कि तुम ताशा के शोहर हो। एक बहरी जहाज, चंद सिपाही और वांगली की गुलामी से आज़ादी, क्या ये देंगी आप मुझे? वो अभी तक सर्द सा मुस्कुरा रहा था। मलिका की रंगत गुलाबी पड़ने लगी। मैं गुलामों से भाव ताव नहीं करती। बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा करनी पड़ती हैं मलिका आलिया। आपके ऊपर सुल्तान सिर्फ एक सोकन नहीं ला रहा, वो मलाका की नई मलिका ला रहा है। एक बहरी जहाज, चंद सिपाही और वांगली की गुलामी से आज़ादी दिलवा दें मुझे, मैं ताशा से शादी करके आपके तख्त व ताज को बंटवारे से बचा लूंगा। मेरे अलावा आपको मलाका में कोई मर्द ऐसा नहीं मिलेगा जो सुल्तान से मंसूब लड़की से शादी करने की जुर्रत कर सके। मलिका लब बिचे उसे देखे गई। क्या राजा मुराद के सामने उसकी बेटी को बीवी कहने की हिम्मत रखते हो? क्या सुल्तान को ये बता सकते हो कि उससे मंसूब शहजादी शादीशुदा है? वो जवाबन मजीद आगे झुका। फातेह बिन रामजल एक आज़ाद इंसान है और वो किसी से नहीं डरता, चबा चबा के बोला। वो सब कुछ खामोशी से सुने जा रही थी। सहन में उगे दरख्त की हिलती शाखें और बरामदे की कंदीलों के फुड़फुड़ाते शोले और वो बातें, उसे हर चीज़ वहशत दिला रही थी। वो उससे ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती थी। मलिका, वो बोलने लगी, मगर मलिका ने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया। तुमने मुझसे वफादारी की कसम खाई थी ताशा, इसलिए खामोश रहो। वैसे भी तुम्हें इस आदमी से शादी करनी थी ना। तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो वो शादी मैं करवाए देती हूँ। मैं सुबह आला अदालत के एक चीनी काजी को बुलवाती हूँ। उनके सामने तुम इस गुलाम से शादी करोगी और फिर ये आज़ाद इंसान बन जाएगा। अगर तुम मुझसे वफादार हो और वाकई मलिका नहीं बनना चाहती तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मलिका सुर्ख आंखों से उसे घूर रही थी। वो इस वक्त मुतजाद कैफियत के जेर असर थी। तालिया का हलक खुश्क हो गया। सहन की तारीकी और ऊपर चमकते तारे, इन सब का सन्नाटा उसके अंदर उतरने लगा। वो बार बार लब खोलती मगर अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। फिर उसने सर झुका दिया। मुझे वादे निभाने आते हैं मलिका, आप हमारी वापस जाने में मदद करेंगी? जवाब में मैं और फातेह उसकी तरफ देखा भी नहीं। वही करेंगे जो आप कहेंगी। यान सोफो का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसने ठंडी सांस भरी। वांगली सुबह काजी को ले आएगा और उसके सामने ये निकाह होगा। सुबह? फातेह ने अचंभे से अबरू उठाई। इतनी जल्दी क्या है मलिका, अभी तो शादी में कई दिन पड़े हैं। सुनो फातेह बिन रामजल, वो तेज लहजे में फुनकारी, मैं शायद चीन की बेटी हूँ। क्याफा शनासी के उलूम से आरास्ता करके भेजा था मुझे मेरे बापा ने। चेहरा देख के सारा माजी पढ़ लेती हूँ और बाज दफा मुस्तकबिल भी। मेरे चेहरे पे क्या नजर आता है आपको मलिका? यान सोफो इस्तेहजाइया सा मुस्कुराई और आगे को झुकी। सच्चे हो और ईमानदार भी, निडर हो और बहादुर भी, मगर उसकी आंखों में देखते हुए वो चबा चबा के बोली, खुदगर्ज हो, मुफाद परस्त और सबसे बढ़ के बेवफा मर्द हो तुम। सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हो और ताकत की ख्वाहिश रखते हो। शहजादी को तुमसे सच्ची मोहब्बत है। ताले की नजरें फौरन चुकी। मगर तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है, इसलिए तुम्हारा एतबार नहीं है मुझे। सुबह से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मैं। वो चुगा संभालती उठ खड़ी हुई तो वो दोनों भी साथ ही उठे। वो उसके अल्फाज पे हल्का सा हंस दिया। आप मुझे नहीं जानती मलिका, आपने मेरी जिंदगी नहीं गुजारी। मलिका उसको नजरअंदाज की तालिया की तरफ घूमी जो बददिल सी नजर आ रही थी। तुम्हारा इंतखाब इतना मुतासिर कुन नहीं था ताशा। आम हालात में मैं तुम्हें कभी ऐसे आदमी से शादी का मशवरा न देती जो सिर्फ खुद से मोहब्बत करता हो और जिसे वादे निभाने ना आते हों। याद रखना, यह आदमी कभी वादे पूरे नहीं कर सकता। मगर खैर, उसने शाने झटके, उससे क्या फर्क पड़ता है, शहजादियों की शादियां ऐसे ही होती हैं। वो कह के आगे बढ़ी तो तालिया तड़प के उसकी तरफ घूमी। क्या आका को पसंद आ जाने वाली हर लड़की की शादी करवा देंगी आप? किस किस को आका के निकाह में आने से रोक पाएंगी आप? रेहान सोफो सुकून से उसकी तरफ पलटी और गहरी सांस ली। क्या तुम भूल गई हो कि मैं वो मलिका हूँ जिसने तुम्हारा गांव अलवर सुंगाई जला के राख कर दिया था, सारे शिकारबाजों को कैद करवा लिया था? तुम्हें अपना वफादार समझती हूँ, इसलिए तुम्हारा निकाह करवा रही हूँ। दूसरी कोई होती तो उसकी गर्दन उतरवा के चौक में लटका देती। और एक निगाह गलत इन दोनों पर डाल के आगे बढ़ गई। कहवा कल पीऊंगी मैं वांगली, अभी मेरे साथ बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। बुलंद आवाज से रसोई में मौजूद वांगली को कहा। वो बाहर निकल गई। वो भी सब काम छोड़ के उसके पीछे लपका। वो दोनों चले गए तो सुर्ख हवेली के सन्नाटे बढ़ गए। वो शिकवा कुनासी उसकी तरफ घूमी। अच्छा, बाव ताव कर लेते हैं आप? उसके कान सुर्ख दहक रहे थे और गला रूंधने लगा था। ये तुम्हें मलिका के सामने अपने और मेरे बारे में कहानियां गढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। वो तेजी से बोला, फिर गहरी सांस ली। मगर खैर, ये कहानी सच बताने से बेहतर थी। सच पे वो यकीन न करती, शहजादी के लिए बनने वाले गुलाम पे कर लेती। उसने कंधे उचकाए। तालिया के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। बतिकत उसने हवास पे काबू पाया। जाहिर है मैं कहानियां गढ़ने में ही तो अच्छी हूँ। ये तो नहीं बता सकती थी कि खजाने की तलाश में हम 600 साल पीछे आए हैं। इसलिए यही कह दिया कि आप और मैं। सर झटका, हाथ होले होले कांप रहे थे।
تم نے ٹھیک کیا، تم یہی کر سکتی تھی۔ ملکہ کے سامنے راضی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا سوچتی ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتے، الور سونگائی چلے جائیں گے یا کہیں اور، لیکن تالیہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مراد راجہ سے وہ چابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں مراد کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کرنا ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ملکہ کہہ رہی ہے، اور سنو، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کو نکال کے لے جاؤں گا یہاں سے، تو مجھے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ ملکہ میرے وعدوں سے واقف نہیں ہے۔ آپ شادی شدہ ہے توانکو، آپ کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، آپ اس دنیا میں غلام نہیں ہیں، آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں۔ میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ شادی نہیں کرنی لڑکی، یہ صرف ایک کاغذ پہ دستخط کرنے جو ہمیں آزادی دلوا سکتا ہے۔ کس طرح؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تم ملکہ کی بات مان لو تو میں واپس جاتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ تالیہ کا دل ایک دم خالی ہو گیا، سارے خدشات، واہمے، خوف سب دم توڑ گئے۔ وہ بس اس کو تعجب اور ملال سے دیکھے گئی۔ تو یہ کوئی اصلی شادی نہیں ہوگی، صرف ایک پیپر میرج ہوگی جو واپس جاتے ہی ختم ہو جائے گی؟ بالکل، کیونکہ یہ اسی طرح ہونا ہے۔ وہ اب دھیمے لہجے میں اس کو سمجھا رہا تھا، ہمیں ملکہ یا سلطان کا نہیں سوچنا، ہمیں صرف اپنا سوچنا ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اس وقت کی قید سے نکلنے میں ہماری مدد کرے، اور اس شادی سے ملکہ کے راستے سے میں ہٹ جاؤں گی، لیکن ہمیں کون سا فائدہ ہوگا؟ مراد راجہ آپ کی جان لے لے گا توانکو۔ میں نے کہا نا میرے پاس پلان ہے، بھروسہ رکھو، اسی طرح ہونا تھا۔ تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا؟ اسے اب سمجھ آیا تھا، اور پڑھا تو میں نے بھی تھا۔ شہزادی تاشا کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر آپ جانتے ہیں، آپ صرف مجھے ایک سیاسی چال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں نا؟ اس کے اعصاب دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگے۔ قسمت کے آگے بے بسی ان الفاظ کا مطلب آج سمجھ آیا تھا۔ مجھے یہی کرنا آتا ہے تالیہ، اور جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ملکہ کی بات مان لیتی ہوں، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر وہ ایک دم سپاٹ سی ہو چلی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچیے گا کہ ملکہ کو بتائی گئی اس کہانی میں کوئی صداقت تھی۔ تھوک نگلا۔ میں چاہوں گی کہ جیسے یہ مسئلہ ختم ہو آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں، اور اسرا اور آپ کے بچوں کو کبھی علم نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے آپ سے کیا کسی سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایک تجربہ بہت تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے کسی جنگجو کا ساتھ نہیں چاہیے، میرے لیے میری اپنی تلوار ہی کافی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ خود بخود ختم ہو گئی، عجیب غصہ سا آنے لگا تھا۔ وان فاتح نے کندھے اچکا دیے، ظاہر ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں، بہت بہتر۔ وہ آگے بڑھی، پھر رکی، گردن موڑ کے چاندنی میں نہائے صحن کو دیکھا، نگاہ ٹھہری تو ٹھہری گئی، وہیں صحن، وہیں کنواں، اور دوسرے کونے میں خالی جگہ۔ وہ خواب کسی کیفیت میں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ صحن میں قدم رکھا، ہوا سے چگے کی ٹوپی پیچھے گر گئی اور سنہری بال نظر آنے لگے۔ وانگلی واپس آیا تو کھنکھار کے اسے مخاطب کیا، ملکہ رخصت ہو گئیں، آپ کے لیے دوسری بگی روک رکھی ہے، کیا آپ قہوہ لیں گی؟ نہیں شکریہ۔ اس کی بے خود نگاہیں اس صحن پہ جمی تھیں، عجیب سی پراسراریت تھی اس میں، جیسے سرخ اینٹوں تلے صدیوں پرانی داستانیں مدفن ہوں۔ سن باؤ اسی کیفیت میں بولی، یہ کونا خالی کیوں ہے؟ کیا آپ نے یہاں کچھ نہیں بنوایا؟ میں نے اس کو مجسمے سازی کے لیے چھوڑ رکھا تھا شہزادی۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، مجسمے کے لیے؟ وہ چونک کے اس کی طرف مڑی، آپ اپنا مجسمہ بنوانا چاہتے ہیں؟ ایک زمانے میں بڑی خواہش تھی میری شہزادی، مگر پھر وقت نہیں مل سکا۔ کیا آپ کو بھی مجسمہ سازی سے شغف ہے؟ جی، میں تصاویر و مجسمے بنا لیتی ہوں، تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے۔ وہ ذرا سا مسکرائی، کیا آپ؟ وہ جوش سے کہنے لگا تو وہ فوراً بولی، نہیں سن باؤ، میں مجسمہ بنا سکتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں، میں تو یوں ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ پھر فاتح کو دیکھا جو اس کے انکار پر ابرو اٹھا کے زیر لب بولا تھا، سیریسلی؟ اتنے حیران مت ہو غلام فاتح۔ وہ چبا چبا کے بولی، مجھے وانگلی کا مجسمہ تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید تمہیں لگا ہو کہ شہزادی تاشا وانگلی کا مجسمہ بنائے گی، یقین کرو تمہیں غلط لگا ہے، کیونکہ میں کوئی مجسمہ بنانے یہاں نہیں آنا چاہتی۔ پھر وانگلی کو دیکھا اور مسکرائی، شب بخیر سن باؤ، صبح ملاقات ہوگی، اور سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بن محمد جس وقت شہزادی تاشا کے کمرے سے ملحقہ بیٹھک میں داخل ہوا، وہ سن باؤ کے گھر سے رخصت ہونے والی پرسکون اور سپاٹ تالیہ نہیں لگ رہی تھی، وہ اڑی رنگت اور پریشان چہرے والی لڑکی لگ رہی تھی، وہ جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ایڈم اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ایڈم نے لاشعوری طور پہ اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دیکھیں شہزادی، آپ کے جو بھی ارادے ہیں میں بتائے دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے محروم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ملکہ چاہتی میں وان فاتح سے شادی کر لوں۔ محل کے باہر ایک دم تیز ہوا چلی، کھڑکی میں رکھے چراغ کا شعلہ پھڑپھڑایا۔ ایڈم بالکل ساکت رہ گیا، ہاتھ ڈھیلا سا ہو کے پہلو میں آن گرا۔ کیا مطلب؟ الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ مطلب میں ہی تو الجھی ہوں،
اگر وان فاتح سے شادی نہ کی تو سلطان مرسل سے کرنی پڑے گی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے مراد راجہ میں چابی دے دیں۔ اس لیے ملکہ نے وہ پھر سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ آخر تک ایڈم سنبھل چکا تھا اور چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ بہت خور آپ کے خیال میں جب سلطان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو وہ مسکرا کے کہیں گے بہت معذرت محترمہ، میں نے ایسے ہی آپ کو زحمت دی، آپ پیادے سدھاریے، میں اپنے گھر کا راستہ ناپتا ہوں۔ جی نہیں چیتالیہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ زیادہ آ رہا تھا۔ اس شادی پہ ایسی قیامت کھڑی ہوگی کہ الامان، راجہ مراد آپ کی اور فاتح صاحب دونوں کی جان لے لے گا۔ فاتح کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، وہ راجہ کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر مٹھیاں بینچ لیں۔ ان کے وعدے سیاسی وعدے نکلے تو وہ چاہتے میں ان پہ بھروسہ کروں، اور آپ خود کیا چاہتی ہیں؟ میں، وہ چونکی، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور مسہری پہ بیٹھ گئی۔ میں رضامندی دے چکی ہوں، اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے چیتالیہ، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھا اور امید سے بولا، اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتائیں، ہم کوئی اور حل نکال لیں گے۔ یہ ملکہ تو بالکل اولڈ فیشن ہے۔ اس کے زمانے میں سوائے ممکنہ سوکن کو زہر دینے، الٹا ٹانگنے یا اس کو کسی اور کے ساتھ بھگا دینے کے کوئی حل نہیں ہوتا تھا، مگر ہم سمارٹ زمانے کے سمارٹ لوگ ہیں۔ بھلے آپ نے ملکہ کو جو بھی کہانی گھڑ کے سنائی ہو، اگر آپ وہ کہانی نہیں تھی ایڈم، اس نے تڑپ کے سر اٹھایا تو بکھرے بکھرے سنہرے بالوں کے حالے میں زرد پڑتا چہرہ بے بس سا نظر آتا تھا۔ شاہی مورخ کے الفاظ، سارے الفاظ دم گھٹ کے مر گئے، وہ وقت کی طرح تھم گیا۔ تو وہ سچ تھا؟ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں؟ یہ فین گرل ہونے سے زیادہ شدید ہے۔ اوہ چیتالیہ، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ تخت و تاج کے لیے جنگیں لڑنے والے، محلوں میں رہنے والے، آخر میں کس مقام پہ آ کے روتے تھے؟ ایک دل تھا جو امیر غریب سب کا ایک ہی طرح سے دھڑکتا تھا۔ اوہ چیتالیہ، اوہ چیتالیہ، تالیہ کی سیاہ آنکھوں کے کٹورے بھیگتے گئے۔ یہ صرف ایک خواہش تھی جو میں کبھی پوری نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شادی شدہ ہے، ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ کافی دیر کچھ نہ بول سکا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو علم بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ اب کہ وہ بولا تو سنجیدہ اور سپاٹ سا تھا۔ بیٹھک میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کی زرد روشنی میں سامنے بیٹھی شہزادی ایک بے بس اور مجبور لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں دکھ رہی تھی۔ اور یہی تو وہ نہیں جانتی کہ ایسا ادھورا ساتھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اگر کسی سے صرف پیپر میرج کرنی ہوتی اور بعد میں چھوڑ دینا ہوتا تو مجھے فرق بھی نہ پڑتا۔ ایک طلاق ہو چکی ہے میری، اور جو لڑکی طلاق کو سروائیو کر لیتی ہے وہ ہر چیز سروائیو کر سکتی ہے، مگر ایڈم، اس کاغذی کھیل کو میں کیسے سروائیو کروں گی؟ چیتالیہ، وہ ملال سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کے پاس سلطان مرسل سے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ میرے پاس شاید بہت سے راستے نکل آتے، مگر وان فاتح کو لگتا ہے کہ ان کے منصوبے کے لیے یہ حل بہترین ہے۔ تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے، تاشا کی شہزادی غلام سے ہی ہونی ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وان فاتح پہ بھروسہ کر کے آپ کوئی غلطی کریں گی یا عقل مندی؟ میں نفع نقصان دیکھے بغیر ان پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور آنکھیں مسلی، پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ شادی کر لیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور واپس جا کے وہ آپ کو آزاد کر دیں گے، یوں ان کا اپنا گھر بھی محفوظ رہے گا، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ آپ تو ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہتی تھی نا، تو پھر کیا ہوا جو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ جذباتیت کے بغیر اس کو ایک منصوبے کی طرح لیں، جیسے زندگی میں بہت سے کردار کیے ہیں آپ نے، ایسے ہی اس کردار میں بھی ڈھل جائیں۔ چند دن کا ایک سکیم جو ایک دن بلبلے کی طرح پھٹ جائے گا، وہ دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ نے ملال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یعنی تالیہ کی شادی ہمیشہ ایک سکیم ہی ہوگی، سکیم کی طرح شروع، سکیم کی طرح ختم۔ کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جب زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی یقین ہی نہ کرے؟ ایڈم نے نظریں جھکا دی، لمحے شرمندہ شرمندہ سے پھسلتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آنکھیں رگڑیں اور گردن اٹھا کے ذرا ہمت سے بولی، میں یہ شادی کر لوں گی اور وان فاتح پہ بھروسہ کروں گی، ہم واپس جائیں گے، میرا خواب کہتا ہے کہ ہم نئے زمانے میں ہوں گے، مگر اس خواب میں نہیں تھا۔ خیر، وہ اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے وانگلی کا مجسمہ بنانے سے انکار کیوں کر دیا؟ اس نے سارے قصے میں تالیہ کی سنائی گئی دوسری اہم بات کا تذکرہ کیا۔ تالیہ نے بے رخی سے کندھے اچکائے، مجھے کیا ملنا ہے وانگلی کا مجسمہ بنا کے؟ آپ کو اسرا بیگم نے بتایا تھا نا کہ وانگلی کا مجسمہ شہزادی تاشا نے بنایا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وانگلی سے دوستی تھی، وانگلی نے خواہش کی کہ وہ اس کا مجسمہ بنائے، اسی لیے شہزادی سرخ حویلی میں آیا کرتی تھی اور میں نے خواب میں شہزادی کو پچھ سے دیکھا تھا، وہ یقیناً میں ہی تھی اور وہ مجسمہ بنا رہی تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ مجسمہ بنانے نہیں، دراصل بالائے منزل کے مکین سے ملنے جاتی تھی، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ مکین کون ہے۔ سو مجسمہ بنا لیں شہزادی صاحبہ، اس کو آپ کے ہاتھوں سے ہی بننا ہے، وانگلی کی دوستی میں نہ صحیح، بالائے منزل کے مکین سے ملنے کے لیے ہی صحیح۔
کیا ضروری ہے کہ ہم ہر کام وہی کریں جو اس کتاب میں لکھا ہے؟ میں تاریخ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی نا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی بس۔ وہ ناگواری سے اٹھی اور لباس کی احتیاط کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سادہ مگر لمبے گھیر کے لہنگے کا کنارہ میز کے کیل سے الجھا اور کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ رکی اور غصے سے کپڑا کھینچا۔ 3-4 انچ کا چاک پڑ گیا مگر کپڑا کیل سے علیحدہ ہو گیا۔ احتیاط سے شہزادی! تالیہ نے مڑ کے دب دب غصے سے اسے دیکھا۔ کون سی ہیرے جواہرات لگیں اس لباس میں جو میں احتیاط کروں؟ یہ آپ کا لباس ہے، اس کے قیمتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے بھی شہزادیوں کے میلے اور پھٹے پرانے لباس بھی صدیوں بعد میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یہ تو پھر قیمتی ہے۔ وہ جو سر جھٹک کے آگے بڑھ رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی، جیسے منجمد ہو گئی ہو۔ سارا محل اور ساتھ بہتا ملاقہ کا سمندر سب برف بن گیا تھا اور وہ اس میں نیلا برف ہوا مجسمہ بنی کھڑی تھی، دماغ میں جیسے کسی نے برف کی سلک گھونپ دی تھی۔ چونکہ اس نے ایڈم کو دیکھا، وہ اب ادب سے رخصت لے رہا تھا۔ تالیہ سن کھڑی رہی مگر اس ایک لمحے میں ہر چیز بدل گئی تھی۔ تو بتائیے گا لسنرز، آپ کو آج کی قسط کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔